साहब आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश में, ज़ाहिर है अफसोसनाक भी इसको कह सकते हैं, जिस तरह पैदर पे वहाँ पे वाक़यात हो रहे थे, इसके ख़ित्ते पे क्या असरात होंगे? इसकी वजह क्या बनी? अदम जमहूरियत वजह बनी? शेख हसीना वाजिद की गलत पॉलिसीज़ बनी? वहाँ आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि आज इतना बड़ा, यानी इस पूरे रीजन के अंदर इससे बड़ा वाक़या नहीं है जो कि हुआ है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये आसमा, ये जो वाक़या हुआ है बांग्लादेश का, वो अचानक नहीं हुआ है। ये ज़रूर बात है कि कुछ पिछले दिनों जो एक हाई कोर्ट का फैसला था कि कोटा, जो गवर्नमेंट सर्विस में जो कोटा था, तकरीबन 40% वो उन लोगों को दिया जाता था जो कि अवामी लीग के हामी थे। तो वो उसके ऊपर जो है, ये एक लिहाज से कह सकते हैं कि शुरू हो गए, जिसमें एक, जिसको कहते हैं कि माचिस की एक तीली लगाने की थी। और उसके बाद जो है, जो हमने देखा कि 2 महीने से बांग्लादेश कम अज कम बिल्कुल एक पैरालाइज हो गया था। उसमें न सिर्फ स्टूडेंट शामिल थे, बल्कि अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ सियासी जमातें, अपोजिशन जो है, उसमें शामिल रही हैं। और मेरे ख्याल जो कि आज जो वाक़या हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है कि इस वक्त जो है वो मकबूलियत उसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन असल देखें, असल मसला ये नहीं था कि सिर्फ जॉब का तो एक मसला था जो कि बहुत संगीन इख्तियार कर गया। लेकिन पिछले 16 साल से इनकी हुकूमत थी हसीना वाजिद की, और उसको वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम की तरह, खासतौर पर 2 जो इलेक्शन हुए थे, जो हालिया इलेक्शन और उससे पहले जो इलेक्शन थे, वो यकीनी तौर पे उसमें ना अपोजिशन की शिरकत थी और अपोजिशन ने ज़्यादातर बायकॉट भी किया था। और एक ऐसी साफ जाहिर हो रही थी कि एक अथॉरिटेरियन वन पार्टी रूल जो है बांग्लादेश में कायम होने जा रही थी। इसीलिए जितने भी जो दूसरे ममालिक थे, उन्होंने जो है बांग्लादेश को जमहूरी ममालिक के लिस्ट से खारिज कर दिया था। और एक इलेक्शंस के मसले पे भी बहुत सवालात उठे थे। अब इसमें ये थी कि ये एक अवामी ताकत का आपने इजहार देख लिया, तमाम के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। और आज जो कुछ हुआ है, मेरे ख्याल बांग्लादेश की तारीख में शायद इतनी बड़ी जो है मूवमेंट नहीं चली थी। उसमें 300 लोग भी हलाक हुए थे। और आज जो वाक़यात हुए, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस को रैंसैक किया गया है, उसकी मिसालें मेरे ख्याल ये कि कमी नजर आती हैं। तो इसका मतलब एक लावा था जो कि पकड़ा था 16 साल का, और वो फटा। उसकी वजह कोई भी बनी, एक फॉल्ट लाइन थी और वो उसको एक रीज़न मिल गई, या एक ब्लैक स्वान हो गया वहाँ पे। लेकिन जाहिद साहब, इसकी ज़ाहिर है कि वजूहात तो बहुत सारी हो सकती हैं, मगर इसको एक जो रज़ाकार वाला नारा वहाँ पे था कि हम सब रज़ाकार हैं, और ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान की सपोर्ट है हसीना वाजिद को, और ये भी कि इन सब लोगों को एक बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो उसको आप किस अंदाज में देखते हैं, और पाकिस्तान से इसकी कैसे रेलेवेंस बनती है? बहुत सारे लोग इस पे ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि उसमें तो बहुत सारी चीजें आएंगी। ये बात जरूर है कि जब हसीना वाजिद की हुकूमत रही है, उसमें हिंदुस्तान का अमल दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उनकी खुरबत बहुत ज्यादा थी। और यहाँ तक आपको याद होगा कि मोदी, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ पे एक दफा आए भी थे, और उन्होंने ये ऐलान किया था कि हमने आज़ादी दिलाई है। तो एक तो ये सारी बातें थी। देखिए, एक और बात भी आती है जो हम समझना चाहिए कि सियासत बांग्लादेश में जो हम देखते रहे कि एक सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा बाखबर लोग थे। और अगर फर्ज कीजिए वहाँ पे इस किस्म की हुकूमत रहती, और ये सिर्फ ये नहीं बात थी कि जमहूरियत को ख़त्म किया गया था, बल्कि अगर आप देखें कि वहाँ पे जर्नलिस्टों पे कदगन जो लगी थी, उसके अलावा जो इजहार राय। और एक और बात भी आपको होनी चाहिए पता है कि पिछले चंद सालों में कई लोगों को फांसी भी दी गई है। उनमें से जो है जमात इस्लामी के भी लोग थे, उनके अमीर जो थे वहां के, उनके थे। लेकिन एक ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनको फांसी दी गई कि वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने कोऑपरेट किया था। वो लोग थे जो कि 5-5 दफा बांग्लादेश की पार्लियामेंट से मुंतखब होते रहे और फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे थे वहां पे। तो ये तमाम चीजें, आप इस किस्म की चीजें करते हैं तो लोगों का वो खत्म हो जाता है। लेकिन एक और भी पहलू है इस चीज का, जो कि शायद वो नहीं आ रही है। देखिए, एक जैसे और ममालिक है थर्ड वर्ल्ड के, पाकिस्तान की भी सूरत हाल वही है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यूथ की है। वहां पे बांग्लादेश के अंदर जो है, जो आप देखें कि ये जो निकले हैं वो नौजवान तबका ही निकला है। और उनको जो है, हालांकि बांग्लादेश के मुतालिक कहा जाता है, और सही कहा जाता है,
کہ ان کی معاشی ترقی بہت تیز ہو رہی تھی. لیکن حالیہ چند سالوں میں بلکہ دیکھا جائے تو کئی چیزیں ایسی ہوئی جس کی وجہ سے اور زیادہ جو انرس بڑھتی گئی. انفلیشن ریٹ 10% تک پہنچ گئی تھی اور ان امپلائمنٹ بنگلہ دیش میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی. تو یہ تمام جو فیکٹرز تھے وہ بن کے آئے اور جس کے نتیجے میں ہم دیکھا کہ پیپلز پاور یہ ہو گیا. بالکل. اور خرم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کو پاکستان کے ساتھ صبح سے یہ بحث ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس کی ریلیونس ہے، نمائندہ حکومت کا نہ ہونا مسئلہ تھا، عدم جمہوریت کا ہونا مسئلہ تھا، یا اتھارٹیرینزم تھا جس کی وجہ سے شیخ حسینہ واجد جو تھیں ان کو فرار ہونا پڑا، جمہوریت کا خاتمہ ہوا، مخلوط حکومت کا قیام ہوا؟ جی، پہلا سبق تو یہ ہے کہ سیاست میں یا حاکمیت میں کوئی آسان جواب نہیں ہے. دیکھیے، ہم سب تو بڑے عرصے سے اب بنگلہ دیش کو رش کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں، ان کی ایکس جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان سے زیادہ تھی. لیکن وہ غالباً یہ معاملہ ان کی اس حکومت کو نہیں بچا پائے. پھر دوسرا جو پاکستان کے لیے ریلیونس تلاش کی گئی تھی کہ بنگلہ دیش ماڈل کا بڑا چرچا تھا کہ جی جمہوریت کو ختم کر کے کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت لائی جائے. وہاں کے سپریم کورٹ نے بھی انٹروین کیا اور اس میں کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی. اور تیسرا جو ایشو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ، اور جو نظر آ رہا ہے کہ مختلف ممالک میں جو نوجوان لوگ ہیں ان کی جو خواہشات ہیں، یہ ایسپریشنز ہیں، وہ اب اس کمیونیکیشن ریولوشن کی وجہ سے بہت بڑھ گئی. اور اسی لیے ہمیں لگتا تو تھا کہ یہاں بیٹھ کے جب ہم اپنی حالت کو دیکھتے تھے کہ دیکھیے ان کی ایکسپورٹس اتنی بڑھ گئی ہیں، لیکن وہ سب لوگ جو بنگلہ دیش کا وزٹ کرتے تھے انہیں تو اس ملک کی حالت کوئی اچھی نظر نہیں آتی تھی. ہمیں چاہے ان کے ایکسچینج ریزرو جتنے بھی ہوں، لیکن وہاں کوئی ہمیں نہ ہی کوئی خوشحالی کا ایک بڑا عنصر تھا. تو وہاں غربت، اگرچہ انہوں نے بڑی اس معاملے میں ضرور ایکسپورٹس میں ترقی کی، لیکن وہاں غربت بھی بڑھ رہی تھی، ان امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی تھی. اور مستقل اگر ایک جماعت جو ہے وہ ایک ہی بنیاد پر، یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ نفرت کی بنیاد پر حکومتیں نہیں چلائی جا سکتی. آئی تھنک جمہوریت کا بھی، اس میں عدم جمہوریت کا بھی عنصر تھا، لیکن یہ جو حسینہ واجد کی گورنمنٹ تھی اس میں بہت بڑا رول اسی چیز کا تھا کہ مستقل ایک نیگیٹو گفتگو، اور اس کا ذکر کیا زاہد صاحب سے، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حق میں ایسے لوگ جو 70-80 سال کے عمر رسیدہ تھے ان کو بھی انہوں نے پھانسی دی اس نفرت میں. مگر جو بھی ایک بڑی جماعت یا ایک بڑی نمائندہ حکومت، عوام کی حکومت کا نہ ہونا بھی تو ایک سبب تھا نا. تو ایک بڑی جماعت کو اگر آپ سیاست سے باہر رکھیں گے، الگ رکھیں گے، تو یہ مسائل جنم لے سکتے ہیں. پاکستان میں اس کو ریلیونٹ کیا جا رہا ہے اس بات کے اوپر، اور اس کے اندر وزن ہے اور ہو سکتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی وزن ہے، لیکن ایشو یہی ہے کہ جو دوسری جماعت ہے اس کی بھی تو بنیاد کیا ہے کہ اس کی جو لیڈر ہیں وہ بھی تو ایک ملٹری لیڈر کی اہلیت تھی نا، جو محترمہ واجدہ ضیاء صاحبہ، یہ نام تو خالدہ ضیاء صاحبہ جو ہیں. تو لہذا وہاں بھی یہی پیچیدگیاں ہیں جن کا پیچیدگیوں کا ہمیں سامنا ہے. تو لہذا اگر ہمارے پاکستان میں بھی کسی کے ذہن میں ایک کوئی مفروضہ ہے کہ کسی ایک چیز کو ٹھیک کرنے سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، یا ہمیں سب چیزوں پر اکٹھے عمل کرنا ہے. سیاست اور جمہوریت کی تقویت بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی یہ پاکستان میں کرائسس ہے کہ نئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے نیا روزگار پیدا نہیں ہو رہا، وہ بھی ایک بحران ہے. مہنگائی کا یہاں پہ نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے خرم صاحب، جس کے پاس نہ روزگار ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کوئی اور چیز ہے جس کے ساتھ ان کی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. رادر دیکھیں نا، ان نوجوانوں نے 8 فروری کو اپنا اظہار کیا اور 31% ووٹ ایک جماعت کو دیے ہیں. لیکن اب اس جماعت کا بھی فرض ہے کہ وہ یا تو جس صوبے میں ان کی حکومت ہے، 12واں سال شروع ہو گیا ہے، کیا وہ صوبہ پاکستان میں حاکمیت کی مثال ہے؟ کیا وہاں جو ہے اکانومی گرو کر رہی ہے؟ کیا وہاں کا انفراسٹرکچر اور ہیلتھ
اور جو تعلیم ہے وہ باقی ملک کے لیے ماڈل ہے، وہ تو باقی ملک سے بدتر حالت ہے. تو لہذا ہم بھی ایک عجیب مخمسے کا شکار ہیں، اور اسی میں ہمیں ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کو آمریت سے بھی بچانا ہے، اور دوسری طرف عمرانی فاشزم سے بھی بچانا ہے، اور ایک نیا راستہ ڈھونڈنا ہے آئین اور جمہوریت. زاہد صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ آج بھی آپ نے DGI-SPR کی پریس کانفرنس سنی، انہوں نے ایک تو بات چیت کرنے سے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی 7 مئی والا جواب ہے، یعنی کہ ہم بات نہیں کریں گے، اگر سیاسی حکومت کرنا چاہتی ہے تو کرے. اور دوسری طرف جو ہے وہ اچکزئی صاحب ایک قومی حکومت کی بھی بات کر رہے ہیں، جو کہ سربراہ ہیں اس تحریک کے جو تحفظ آئین کی تحریک ہے. آئین میں کیا قومی حکومت کو کوئی وجود ہے؟ کیا یہ نیا فارمولا ہے؟ اس طرف بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم صرف ملٹری لیڈرشپ سے بات کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں. اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور دوسری طرف آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے جو عمل، سیاسی عمل جس قسم کا بھی ہو، مطلب میں نہیں کہتا ہوں یہاں پرفیکٹ، اور صحیح بات بھی ہے کہ بہت سارے سوالات موجود ہیں جو کہ لیجیٹمیسی کے بارے میں اس حکومت کے، اس پارلیمنٹ کے جس طرح سے الیکشن کو جو تبدیل کیا گیا رزلٹ، میں تو یہی کہوں گا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملٹری سے بات کریں گے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو غیر آئینی طاقتیں ان کو مستحکم کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. اور آج جو پریس کانفرنس تھی وہ مستقل ایک سیاسی ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات جو ہے اچھے نہیں پڑیں گے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو کوئی، چاہے 9 مئی کا ہے، چاہے کوئی بھی جس نے جو ہے کوئی لا کے خلاف کیا ہے، تو اس کا کام جو ہے اس کو سزائیں ملنی چاہیے ایک سویلین کورٹ کے ذریعے. لیکن ہر دفعہ جب ملٹری اسپوکس مین اپنی باتیں کرتے ہیں تو اس سے ایک بہت سارے شکوک کو جنم دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پھر وہ جو ہے کہ وہ سیاست میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، پھر وہ جو ہے وہ نفی ہوتی ہے اس کی. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ آج ہندوستان کے مسئلے پہ بھی بولے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ یہی سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے جس کی وجہ سے شاید کوئی سبق ہم نہیں سیکھتے ہیں، کہ آج جو ہے 20 سال ہو گئے اس صورتحال کو بلوچستان میں. اور مجھے اس لیے بھی اندازہ ہے کہ جب میں پہلے کبھی بات کرتا تھا لوگوں سے، تو میں اس وقت جب 20 سال پہلے، جب میں یاد ہے کہ اکبر بگٹی کے پاس میں گیا تھا 3-4 دن میں، اس زمانے میں جب فائرنگ شروع ہوئی، تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اب آپ ایسی چیزیں کرنے جا رہے ہیں جس کے اثرات آپ ختم نہیں کر سکتے. آج بلوچستان میں سینا کافی نہیں ہے کہ جو ہے وہ پراکسی ہیں. پراکسی کیا ہے مطلب ہے؟ یہ جو لڑکے جو آج نوجوان بلوچ نکل کے آ رہے ہیں، جن کے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے زاہد صاحب. اس کو بالکل اس کو نان ملٹری کے طور پہ جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. مگر خرم صاحب، جو بات ابھی زاہد صاحب کر رہے ہیں کہ آپ کو انگیجمنٹ تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو سیاسی حکومت کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے، وہ کیوں انگیج نہیں کرتی؟ خان صاحب اگر صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو سیاسی حکومت کو آگے وہ کیوں نہیں بڑھتی کہ آپ کوئی راہ نکالیں اور کوئی نہ کوئی طریقہ کریں؟ اس میں قومی حکومت والی بات پہ ذرا کمنٹ کر دیجیے گا جو محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے، قومی حکومت کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر پارلیمان میں تمام حکومتیں جو ہیں، تمام جماعتیں جو ہیں حکومت جوائن کر لیتی ہیں تو وہ ایک قومی حکومت بن جائے گی. اس کا مطلب اپوزیشن کوئی نہیں رہے گی اور ایک قومی حکومت سب کی بن جائے گی، سب جماعتوں کی. تو اگر اس پہ PTI جو ہے وہ موومنٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو گفتگو کریں، ان سے بات ہونی چاہیے. لیکن سوال یہی ہے کہ اس چیز کو ان کے وہ لوگ جو 9 مئی کے منصوبہ ساز تھے، سہولت کار تھے، کارساز تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو NRO مل جائے گا. تو قومی حکومت پر بات ہو سکتی ہے، اور اگر پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے، لیڈروں کے مسائل کے حل کے لیے نہیں، عوام کے مسائل کے حل کے لیے لوگ اکٹھے بیٹھنا چاہتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ ہم مل کر بات کریں. نون لیگ چاہتی ہے کہ قومی حکومت کا قیام عمل میں آئے؟ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ مطلب سب جماعتیں آ جائیں؟ نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن پاکستان کے عوام کے مسائل کے لیے ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
کہ جس صوبے میں اس وقت سے زیادہ دہشت گردی ہے وہاں 12 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو اگر ان کے پاس کوئی فارمولا ہے تو لے کر آئے نا جی. ٹھیک، تو اگر اچک زئی صاحب بات کرتے ہیں زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے، اور وہ کوئی راہ نکال سکتے ہیں، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے ہفتے وہ پھر ملاقاتیں کریں گے. جی تو راہ نکال لینا جی. بات یہ ہے کہ تشدد کا راستہ چھوڑیں، بلوہ اور فساد کا راستہ چھوڑیں پی ٹی آئی، اور وہ کہے گی جی ہم جمہوری عمل کا حصہ بن کر ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی ختم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ مل کر بلوچستان کے مسئلے کا حل نکالا جائے، ہم چاہتے ہیں مل کر کہ ملک کی مہنگائی ختم ہو، جمہوریت کو تقویت ملے، اگلے انتخابات جو ہیں ان کے اندر وہ ایشوز نہ اٹھیں جن کا ہمیں ابھی سامنا ہے. لیکن ان کا جو فوکس ہے اصل میں جو پی ٹی آئی کا، وہ تو صرف ایک بات پر ہے کہ جی باقی سب سجدے میں گر جائیں کیونکہ انہیں 31% ووٹ مل گیا ہے. تو یہ میں ضرور آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 31% والوں کی یہ مطالبہ ہے کہ 69% ووٹ والے ان کے آگے گر جائیں گے تو یہ تو نہیں ہوگا.